बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। ये आपकी उर्दू की किताब है जमात दोम के लिए, जिससे आप यकीनन बहुत अच्छे से अब तक वाकिफ़ हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना पहला सबक पढ़ रहे हैं जो हम्द है, और उस हम्द का उन्वान है ए खुदा। हमने इसको अब तक जितना पढ़ा 5 हिस्सों में इसकी हमने पढ़ाई की है। आज हमने जो सबक पढ़ना है इसका नज़्म का ए खुदा का जो हिस्सा पढ़ना है वो इस सफ़े से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आज के सबक का छठा हिस्सा होगा। इस सबक में आज हमने आखिरी 2 बंद जो थे उनको मुकम्मल करना है और उससे मुतल्लिका जो चीज़ें हैं उनको करेंगे। आज पढ़ाए जाने वाले सबक में आपके जो हासिलात ताल्लुम है वो कुछ इस तरह से, यानी आज के सबक की तकमील के बाद, इस नज़्म की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सकें। कोई भी आपसे सुनना चाहे तो आपको उनमें जैसे अगर आप शेर लतीफ़ा सुना रहे हैं तो आपको पता हो कि उसको किस तरह से अदा करना है, उनमें फ़र्क क्या होता है, और आप नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें। इसके साथ साथ आज आप सीखेंगे इंशाअल्लाह नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें। यानी अगर आपको किताब से हट के भी कहीं से नज़्म और नसर पढ़नी हो या पढ़ने को मिले और उससे सवालात पूछे जाएं तो आप उनके भी जवाबात अपने अल्फाज में देने के काबिल होंगे। और आप सीखेंगे अल्फाज सुनकर उर्दू के हरूफ और अरकान की आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ का सही इदराक कर सकें। यानी अगर आपके सामने कोई लफ्ज़ बोला जाए या अल्फाज बोले जाएं और आपसे उनके अरकान और उनमें मौजूद हरूफ की अस्वात का पूछा जाए तो आप वो बता सकें, आप उनकी पहचान कर सकें। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना, उसकी तारीफ बयान करते रहना, उसका शुक्रगुजार रहना। हमारा पहला सबक भी चूंकि हम्द है, हम उसमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं, उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं, तो उसी से मुतल्लिक हमने अपने जो असबाक हैं उनकी जो पिछले हिस्सों में हम पढ़ चुके हैं वो कह रहे हैं। आप आज के सबक के बाकायदा आगाज से पहले जो पढ़ा है उसकी थोड़ी सी दोहराई करवाएं। कल हमने पढ़ा हम्द। हम्द का पहला हिस्सा मैंने आपको हम्द और नात में फ़र्क बताया। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम्द किसे कहते हैं? जी बिल्कुल सही, हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। मैंने आपको कल भी बताया कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन जब हम हम्द का जिक्र करते हैं, जब हम लिखते हैं हम्द या हमसे कहा जाता है हम, तो हमारे जहन में जो पहला जवाब आता है या पहली बात आती है वो ये है कि ये एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही हो। अच्छा प्यारे बच्चों, कल जो 2 बंद आपने पढ़े उसमें आपने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी। उसमें एक ये था कि आपने शायर ने इस हम्द में कहा कि सुबह सवेरे वो नन्ही चिड़ियाँ देखता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि शायर सुबह सवेरे नन्ही चिड़ियाँ कहाँ देखता है और वो क्या कर रही होती हैं? जी बिल्कुल सही, आपने कल पढ़ा था कि शायर जब सुबह सवेरे उठता है वो बाग में जाता है तो वहाँ वो पेड़ों पर नन्ही मुन्नी छोटी छोटी सी चिड़ियाँ देखता है। शाबाश, आपको कल वाला सबक तो अच्छे से याद है। तो आइए हम अपने आज के सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। ज़मीन पर आपको अल्लाह ताला की बनाई हुई कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं? वैसे तो बेशुमार, लातादाद, अनगिनत चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई। आप मुझे कुछ के नाम बताएं। बिल्कुल सही, जैसे हमें ज़मीन पर पानी, दरिया या समंदर नज़र आते हैं और हमें ज़मीन पर दरख्त नज़र आते हैं। इन दरख्तों पर लगे हुए मुख्तलिफ तरह के फल और मेवाजात नज़र आते हैं और हमें ज़मीन पर पहाड़ नज़र आते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन की मेखें या कीलें करार दी है कि ये ज़मीन की मजबूती को कायम रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ हैं? ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए ज़मीन पर बनाई हैं। प्यारे बच्चों, इन तमाम मखलूक़ात का खालिक यानी पैदा करने वाला, उनको तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है। इस दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं सबको अल्लाह ने पैदा किया है। उनमें आप मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। हम अल्लाह की एक मखलूक हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, हैवान हैं। ये तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाई हैं। इनका खालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अपने आज के सबक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस नज़्म के जो कल 2 बंद रह गए थे आज हम उनकी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे।
تو ہم شروع کرتے ہیں. تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے, تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے, پاس سے گزرے ہولے ہولے, پاس سے گزرے ہولے ہولے, جیسے وہ ہوں باتیں کرتے. پیارے بچوں, اس میں آپ نے پڑھا جھونکے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ لفظ جھونکے کا کیا مطلب ہے, یا کس کو کہتے ہیں جھونکے؟ ہاں جی, ہوا کے چلنے کو, ہوا کے ہلنے کو جھونکا کہتے ہیں. ہوا کا چلنا یا ہلنا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جھونکے. اور آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے ہولے ہولے. ہولے ہولے کسے کہتے ہیں یہ تو آپ میں سے سب کو پتا ہوگا. ہاتھ کھڑا کریں اور باری باری اپنی معلومہ کو بتانا ہے. ہولے ہولے کہتے ہیں آہستہ آہستہ, آہستہ آہستہ. ہم اپنی بول چال میں بھی, عام بول چال میں بھی لفظ ہولے ہولے کا استعمال کرتے ہیں نا. تو بچوں, اس بند میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت وہ باغ میں جاتا ہے تو اس کے پاس سے تازہ صبح کی ہوا, آپ کو پتہ ہے ویسے بھی تازہ ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے, اس میں ایک سرور ہوتا ہے, اس میں اطمینان ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب وہ صبح سویرے باغ میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو تازہ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے اس کے پاس سے ایسے گزرتے ہیں جیسے وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں, سرگوشیاں کر رہے ہوں, آہستہ دھیمی اور مدھم آواز میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہوں گے. ویسے تو ہم نے ہوا کی باتیں نہیں سنی, لیکن یہاں پہ شاعر کی مراد یہ ہے چونکہ یہ ہم حمد پڑھ رہے ہیں, اللہ کی تعریف پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ آواز میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. جیسے وہ ہوں باتیں کرتے, کون سی باتیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں. تو یہ وقت, صبح کا وقت جو ہے, یہ اس کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں اتنا سرور اور اطمینان رکھا ہے کہ اس وقت چلنے والی ہوا بھی اس کی شکر گزار ہے, اس کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے. اگلا بند ہے آپ کا پھول اور چڑیاں اور ہوا بھی. پھول اور چڑیاں اور ہوا بھی سب کرتے ہیں حمد خدا کی, ان میں شامل اب ہوں میں بھی. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم نے سمت میں پڑھی, خواہ وہ پھول ہیں, وہ چڑیاں ہیں, وہ ہوا ہے, وہ باغ میں لگے ہوئے پودے ہیں, درخت ہیں, یہ تمام چیزیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. اور حمد کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا. تو پیارے بچوں, آپ نے سمت میں سیکھا کہ وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے علاوہ بھی ہیں, وہ پرندے ہیں, وہ جاندار ہیں, وہ حیوان ہیں, وہ ہوا ہے, جو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے تخلیق کی ہوئی ہے, وہ تمام چیزیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں, اس کی تعریف بیان کرتی ہیں. تو ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑائی کا درجہ دیا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں نہ بیان کریں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب شاعر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ میں نے پھولوں کو اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے دیکھا, چڑیوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں, ہوا چل رہی ہے آہستہ آہستہ, تو اس کی آواز سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے. تو میں جو ایک انسان ہوں, میں بھی اب ان میں شامل ہو گیا ہوں, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ مل کے میں بھی صبح کے وقت جب باغ میں جاتا ہوں یا اٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوں. پیارے بچوں, میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر جو 2 بند رہ گئے تھے ان کی مثالی بلند خوانی باری باری کلاس میں کیجیے. جی, تو یقیناً آپ نے درست تلفظ, لے اور آہنگ کے ساتھ اپنی یہ حمد اس کی بلند خوانی کر لی ہوگی, اس کی بلند خوانی مکمل کر لی ہوگی. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف. چونکہ ہمارا سبق آہستہ آہستہ اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے, تو ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. مشق میں آپ کا سوال نمبر 1 ہے, حمد کے اشعار بچوں کو سنائیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات پوچھیں. یہ آپ کی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی معلمہ آپ سے یہ سوالات پوچھیں گے, جس میں پہلا سوال ہے کہ باغ میں کون کون سی چیزیں نظر آتی ہیں. آپ نے حمد میں کون کون سی چیزیں ایسی پڑھی جو آپ کو باغ میں نظر آ رہی تھیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں, اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اور باری کے مطابق اپنی معلمہ کو بتانا ہے. دوسرا سوال ہے آپ کا, ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن چیزوں کا ذکر ہے؟ آپ نے جو حمد پڑھی, اس کے جو شعر تھے ان میں جن چیزوں کا ذکر پڑا ہے, آپ نے اس سوال کا جواب بھی زبانی دینا ہے. تیسرا سوال ہے کہ سب چیزیں کس کی حمد بیان کرتی ہیں؟ سب چیزیں کس کی حمد بیان کرتی ہیں؟ بالکل صحیح, تمام چیزیں, خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان, انسان ہے یا حیوان, وہ
اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ اور آپ کا چوتھا سوال ہے حمد میں کون کون سی قدرتی اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپ نے اس سے پہلے جب ہم اپنا یہ سبق پڑھ رہے تھے، حمد پڑھ رہے تھے، تو اس میں آپ نے 2 سرگرمیاں ایسی بھی کی کہ جس میں آپ نے حمد میں سے انسانوں کی بنائی ہوئی اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تلاش کیا، ان کی تصاویر بنائی اور ان کے نام لکھے۔ تو یہ سوال آپ کا بالکل اسی سے متعلق ہے۔ آپ نے حمد میں جن قدرتی اشیاء کا، جن کو اللہ نے خود تخلیق کیا ہے، ان کا بتانا ہے اپنی ٹیچر کو۔ اگلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر 2، جس میں حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس میں آپ کو ہر سوال کے ساتھ 1 سے زیادہ جوابات دیے گئے، یعنی کثیر الانتخابی جوابات ہیں۔ ان میں سے ایک جواب درست ہے۔ آپ نے چونکہ ہم پڑھ لیے، اس کی پڑھائی مکمل کر لی، تو اس میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا میں آپ کو بتاتی ہوں، باقی آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ابھی خود سے کرنا ہے۔ تازہ ہوا کے ٹھنڈے، تو اس میں کیا صحیح جواب ہوگا؟ اولے، ٹھنڈے یا جھونکے؟ تو اس میں آپ نے حمد میں پڑھا تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے۔ اسی طرح سے اگلا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، چڑیاں، پھول یا سب؟ جو درست جواب ہے آپ نے وہ بتانا ہے۔ پھر ہے آپ کے پاس ہولے ہولے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھوڑی سی دیر پہلے کہ ہولے ہولے کسے کہتے ہیں۔ کیا ہولے ہولے فوراً کو کہتے ہیں، یا آہستہ آہستہ کو کہتے ہیں، یا جلدی جلدی کو کہتے ہیں؟ آپ نے سوچنا ہے اور جو درست جواب ہے وہ اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ پھر اس میں آپ کا ایک ہے پھول اور چڑیاں، اور یہ آپ کا ایک مصرع تھا، پھول اور چڑیاں اور بادل بھی، آسمان بھی یا ہوا بھی؟ تو آپ نے اس کا بھی درست جواب ابھی اپنی معلمہ کو بتانا ہے، لیکن اس کام کو آپ نے ابھی میری ویڈیو کو روک کے ابھی کلاس میں مکمل کرنا ہے، اپنی کتابوں پہ مکمل کیجئے۔ جی، تو یقیناً آپ نے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات بھی کر لیے ہوں گے، اور جو آپ نے زبانی جوابات بتانے تھے اپنی معلمہ کو وہ بھی کر لیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس چوتھا سوال ہے، ارکان کو جوڑ کر لفظ بنائیں اور کاپی پر تحریر کریں۔ چونکہ کتاب پہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کتاب پہ کرنے والا کام آپ سے پہلے کروایا، اس کو ہم اب اپنی کاپیوں پہ کریں گے۔ آپ کے پاس اس میں سب سے پہلا لفظ ہے سہانے۔ اس کو آپ نے سہانے، یہ 2 ارکان ہیں، ان سے آپ نے ایک لفظ بنانا ہے جو بنے گا سہانے، اور اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی کاپی پہ 2 کالم بنا لیں، ایک میں ارکان لکھ لیں اور دوسرے میں مکمل لفظ لکھ لیں۔ دوسرا ہے آپ کے پاس اٹھوں، تو یہ ایک لفظ بنے گا اٹھوں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ بچوں کی کتابوں میں سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ بچوں کی کتابوں میں یہ تیسرا لفظ کچھ مس پرنٹ آیا ہو، اس میں اشاعت کی طباعت کی کچھ غلطی آئی ہو، تو اس کو آپ لوگ اپنی کتابوں پہ بھی ابھی میرے ساتھ ٹھیک کر لیجئے، اور انہی ارکان کو آپ نے ملا کے ایک لفظ لکھنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے پہنچوں، تو یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ پہنچوں۔ اس کو آپ نے ان ارکان کی مدد سے ایک لفظ لکھنا ہے۔ اسی طرح چوتھا لفظ ہے آپ کے پاس کھلتے۔ کون کون سے 2 ارکان ہوئے؟ کھلتے، اس کا ایک لفظ لکھنا ہے، اور 5واں اور آخری لفظ ہے دیکھوں۔ تو ان ارکان کو ملا کر آپ کو، جیسے میں نے بتایا، کاپی میں آپ ایک طرف ایک کالم میں ارکان لکھ لیں اور دوسرے میں ان کا مکمل لفظ لکھتے جائیے۔ کتاب پہ دیا گیا آپ کا سوال نمبر 9 کہ دیے گئے جملوں میں ہے اور ہیں کا استعمال کریں۔ آپ نے جملہ پڑھنا ہے اور اسی پر جہاں جگہ دی گئی ہے وہاں پہ ہے اور ہیں لکھنا ہے۔ جیسے پہلا ہے اللہ ہمارا مالک ہے یا ہیں؟ اگر ہمارے پاس یہاں پہ واحد لکھا ہوا ہے ہمارا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی ہم واحد کا صیغہ ہی لگائیں گے جو ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے۔ اسی طرح سے ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو یہ باقی بھی جو 3 ہیں، آپ ابھی اس ویڈیو کو روکیے اور اس کام کو بھی ابھی جماعت میں اپنی کاپیوں پر اور اپنی کتاب پر مکمل کیجیے۔ جی، تو یہ کام بھی آپ کا مکمل ہوا۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی آج کے کام سے متعلقہ ایک سرگرمی۔ تو سرگرمی کچھ ایسی ہے کہ آپ نے 2 کا، آپ خود اور آپ کے دوست، آپ نے مل کے ایک جوڑا بنانا ہے۔ آپ میں سے پہلا دوست دوسرے سے حمد میں پڑھایا گیا کوئی بھی ایک لفظ زبانی پوچھے گا، جو آپ نے حمد پڑھی، ایک لفظ کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو زبانی پوچھے، اور دوسرا دوست اس کے ارکان بتائے گا۔ لیکن
اس سرگرمی کو کرنے سے پہلے آپ نے کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو الفاظ ارکان کے لیے ہم نے ابھی مشق میں کیے وہ والے الفاظ شامل نہ ہوں. آپ ہم کو دوبارہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں. وہ تمام الفاظ جو مشق میں نہیں تھے ان کا چناؤ کریں اور وہ اپنے دوست سے پوچھیں اور آپ اس کو لفظ بتائیں، وہ آپ کو ارکان بتائے گا. پھر آپ سے وہ لفظ پوچھے گا اور آپ اس کو اس کے ارکان بتائیں گے. تو اس طرح آپ اس حمد کی اس سرگرمی کو مکمل کیجیے. شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس کو کیجیے. جی اساتذہ کرام، آپ نے یقیناً یہ سرگرمی کروا لی ہوگی. آپ یہ والی سرگرمی اور اس سے ملتی جلتی مزید اور سرگرمیاں جو ہمارے حاصلات تعلم سے متعلق ہیں ان کو خود سے بھی اپنی جماعت میں کروا سکتے ہیں. پیارے بچوں، حمد ہماری چونکہ آخری مراحل میں ہے تو اس کے لیے آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ لکھنا سے متعلق ہے. لکھنے کا گھر کا کام ہے جو آپ کی کتاب کا سوال نمبر 3 ہے، جس میں ہے کہ درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں یعنی لکھیں. اور یہ آپ نے کہاں لکھنے ہیں؟ یہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھ کے لانے. اس میں پہلا سوال ہے آپ کے لیے کہ ننھی چڑیاں کہاں بیٹھی تھیں؟ جواب اس کا ہے ننھی چڑیاں باغ میں پیڑ پر بیٹھی تھیں. دوسرا سوال ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کے نام لکھیں. تو آپ نے اس سوال کا جواب بھی کاپی پر لکھنا ہے. اور تیسرا سوال ہے آپ کے لیے کہ سب کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ یقیناً آپ سب کو اس کا جواب پتہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. آپ کا ایک گھر کا کام یہ ہے. اور دوسرا ہمیشہ کی طرح ایک یہ کام بھی ہے کہ آپ کے گھر میں موجود کتنی اشیاء اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. ویسے تو بے شمار آپ گھر جا کے اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ نے غور کرنا ہے اور ان چیزوں کی ایک فہرست بنانی ہے. اپنی کاپی پر ان کے نام لکھنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جیسے آپ کے گھر میں درخت لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کے نام آپ نے ان کی ایک فہرست بنانی ہے اور وہ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے اور ورک شیٹ ہمیشہ کی طرح آپ نے اس پہ سب سے پہلے اپنا نام، پھر اپنی جماعت اور پھر اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد اس میں آپ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک حمد میں نے آپ کے لیے لکھی ہے. یہاں پہ ایک اور حمد ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنے. کیونکہ آج جو آپ پڑھ رہے تھے اس میں آپ کا ایک حاصل تعلم بھی یہ تھا، تو ہم اسی کی مشق دوبارہ سے کریں گے کہ ایک حمد میں نے آپ کو اور دی اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس حمد کو غور سے پڑھ کے اس کے ساتھ جو دیے گئے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی لکھنے. اس حمد سے متعلقہ پہلا سوال ہے کہ ہمیں ہمیشہ کس سے لو لگائے رہنا چاہیے. دوسرا سوال زندگی کی مشکلیں کیسے حل ہو سکتی ہیں. اور تیسرا سوال ہے آپ کا کہ کتاب الہی سے مراد کون سی کتاب ہے. پیارے بچوں، یہ وہ سوالات ہیں جو اس ورک شیٹ میں جو ہم دی گئی ہے اس سے متعلق ہے، اس لیے آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے. ورک شیٹ کا سوال نمبر 2 کہ درج ذیل الفاظ کے ارکان لکھیے. ارکان کی مشق بھی ہم بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حاصل تعلم بھی ہمارے آج کے سبق کا حصہ رہا ہے. اس میں آپ کے لیے پہلا لفظ ہے خالق. تو خالق میں خالق، یہ اس کے 2 ارکان ہیں. ان کو آپ نے اسی طرح دی ہوئی جگہ جو مخصوص جگہ اس پہ لکھنا ہے. مالک، نگاہیں، زندگانی، الہی، ہدایت. تو یہ ارکان آپ نے یہاں مخصوص جگہوں پر لکھنے اور اپنی اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے. اساتذہ کرام اور والدین، آپ ہماری مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھائیے. اور اساتذہ کرام، آپ کے لیے جو سبق آج آپ نے پڑھا یا آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کے لیسن پلان، اس کی پی پی ٹیز اور ورک شیٹ بھی لنک میں دی گئی ہے. آپ جب چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.